अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुलैन मुस्तफ़ा किस्त नंबर 9। रात लम्हा ब लम्हा सिरकती जा रही थी। ये रात का वो वक्त था जब तमाम शुरफा अपने बिस्तरों में दुबके बंद आंखों से ख्वाब देखने में मगन होते हैं। कुछ लोग किसी के ख्वाब छीनने में मगन होते हैं, कुछ अपनी शराफत से मुंह फेर लेते हैं, कुछ अपनी मासूमियत से हाथ धो बैठते हैं, तो कुछ अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाते हैं। कुछ रातें भयानक होती हैं, कुछ ऐसी ही रात वो भी थी। अगर तुम दबे कदमों के साथ बिना आहट कोई भी आवाज़ पैदा किए इस कमरे में दाखिल हो तो तुम्हें इस कमरे में सिर्फ एक ही वजूद देखने को मिलेगा, एक बेचैन वजूद जिसे नींद में होने के बावजूद चैन मैसर नहीं था। वो बेसकून था। उसे शायद सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। साइड टेबल पर इसका इनहेलर मौजूद था। क्या तुम इसे इनहेलर नहीं दोगे? क्या तुम्हें इससे हमदर्दी महसूस नहीं हो रही? आह, तुम कैसे दे सकते हो? तुम तो कहानी के अंदर ही मौजूद नहीं। खैर, अपनी कहानी की जानिब लौटते हैं। अगर तुम जरा सा झुककर ध्यान दो तो शायद तुम्हें इसके फड़फड़ाते लबों की बड़बड़ाहट सुनाई दे। वो क्या कह रही थी? चले जाओ यहाँ से। वो मुसलसल यही बड़बड़ा रही थी। वो किसको यहाँ से जाने के लिए कह रही थी? यकीनन कोई बुरा ख्वाब उसकी बंद आंखों के पार डेरा जमाए हुए था। उसे ऐसा ख्वाब जिसने उसे वहीं पर ला खड़ा किया था जहां से ये सब शुरू हुआ था। दरमियान वाला सारा वक्त अनका हो चुका था। वो फिर से इब्तिदा पे खड़ी थी। इसकी तमाम रियासतें ज़ाया हो चुकी थी। वो ख्वाब फिर से दिखने लगा था। अब वो लाशूर से शऊर की दुनिया में कदम रख रही थी। सांस बोझल थी, यूं जैसे सीने पर मनो बोझ डाल दिया गया हो। जनवरी के दिनों में भी इसकी कुशादा पेशानी पसीने से तर थी। उसे अपने हवासों में लौटने में वक्त लग रहा था। दाएं बाएं सर को हिलाते हुए उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका धड़ मुंजमद हो चुका था। वो उठ नहीं पा रही थी। सांस अटक चुकी थी। उसे तकलीफ महसूस हो रही थी, हद दर्जा तकलीफ। हलक में कांटे उग रहे थे, मगर अब वो बोल भी नहीं पा रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी जादूगर ने अपनी छड़ी हिलाई और वो मुजस्सिमा बन गई, संग में कैद हो गई। उसे इस कैद से रिहाई चाहिए थी। इस कैद में उसका दम घुट रहा था। वो अपने आप को किसी गहरी खाई में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। कभी कभार इंसान की बेबसी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि इस जिंदगी को भी कैद समझता है और सांसों से भी रिहाई चाहता था। इस वक्त वो इसी मोड़ पर खड़ी थी। एकदम उसने हिचकी भरी और वो हरकत करने के काबिल हुई। अब वो खांसते हुए उठ बैठी। उसके साथ ये क्या हो रहा था? उसका सारा जिस्म कपकपा रहा था। ये कपकपी सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि उस खौफ की वजह से जो उसके हवासों पर अपना कब्जा जमाए बैठा था। उसने चंद लम्हे सांस भरे और अपना सर उठाया। सामने ही वो मौजूद था। वो हिला जो इसे बचपन में दिखाई दिया करता था। वो वही था। वो पीछे खिसकते हुए नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इर्द गिर्द दहशत फैलने लगी। वो हिला वैसे ही साकत खड़ा अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था, जिनसे उसे वहशत महसूस होने लगी थी। इसका दिल बाहर आने को बेताब था। चले जाओ, जाओ। वो हिम्मत करती चीख उठी, मगर इस हवेले में कोई हरकत पैदा न हुई। वो किसी मुजस्समे की मानंद वहीं खड़ा रहा। अब वो नफी में सर हिलाते हुए इस तकिए को सीने से लगाए चीखती जा रही थी। इसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। यकदम खुली हुई खिड़की के पास रोशनियां जलने लगी। घर के बाकी अफराद यकीनन जाग चुके थे। वो अपने हवासों में नहीं थे। तकिया छोड़कर अब वो अपने बाल नोचने लगी। इसी लम्हे इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्दुल हादी और हमना बदहवास से अंदर दाखिल हुए। हादी की आंखों में आंसू भर गए। वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। अपिया, अपिया क्या हुआ? हादी ने इसके हाथों को उसके सर से दूर करने की कोशिश करते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। हमना साकत सी हाफा की हालत देख रही थी। वो मुझे मार देगा, वो तुम्हें भी मार देगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो। फूली हुई सांसों के दरमियान बोलती हुई हाफा पर से किसी पागल का गुमान हो रहा था। हादी ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से इनहेलर हुआ। उसकी भीगती आंखों में तकलीफ थी। वो मार देगा। वो जाता क्यों नहीं है? वो कमरे की एक जानिब देख रही थी। हादी ने इनहेलर इसके चेहरे की जानिब बढ़ाया जिससे वो छटक गई। इनहेलर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। हमना आहिस्ता से कदम उठाए हुए झुकी और इनहेलर उठा लिया। मुझे मरने दो ना। सांस उखड़ने को थी। हादी ने जबरदस्ती इनहेलर इसके चेहरे के करीब किया। वो अब खामोश थी। हमना की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। प्लीज। अजियत ही अजियत थी जो इस नौजवान के चेहरे पर आया थी। हावा चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर न चाहते हुए भी मसनूई सांसों का सहारा लेने लगी।
चंद सांसें लेने के बाद उसने फिर से कमरे की एक सिमत देखा, मगर वो हेला हवा में गुम हो चुका था। उसने बेबसी की कैफियत में अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। खिड़की की ओर से एक बूढ़ी औरत और एक मर्द अंदर झांक रहे थे। इनकी आंखों में बेजारी थी। मर्द अब सर झटकता बूढ़ी औरत को कंधे से थामता वहां से ले गया, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। अब कमरे में घूर खामोशी छाई थी, सनसनाहट पैदा करती खामोशी। हमना और हादी सर झुकाए अजियत पीने की कोशिश कर रहे थे। आखिर कब तक हाफा ये अजियत झेलती रहेगी? क्या वो कभी नॉर्मल नहीं होगी? कुछ आसेब आखिरी दम तक इंसान के साथ चिपके रहते हैं। क्या वो आसेब कभी हाफा का पीछा नहीं छोड़ेगा? हादी ने सरासेमगी की कैफियत में हाफा को देखा। हाफा कुछ देर यूं ही सर थामे बैठी रही और फिर सर उठाया। इसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। इसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, मगर वो जा चुका था। वो हमेशा ऐसा ही करता था। हादी के आने पर वो कहीं गायब हो जाता। बुज़दिल कहीं का। हादी हाफा का मुहाफिज था। उसने शुक्रगुजार नजरों से हादी की जानिब देखा, जो उसके पास बैठ चुका था। उसे अपनी जानिब देखता पार कर वो अपनी नजरें चुरा गया। किसी अपने को अजियत में देखना अपनी पुश्त पर तीर खा कर दूसरों की मदद करने के मानिंद होता है, और इस वक्त हादी वो तीर अपनी पुश्त पर चुभता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी पुश्त से लहू बह रहा था, मगर वो जब्त किए बैठा रहा। इसकी अपिया को इसकी ज़रूरत थी। आफा ने फिर दाएं जानब खड़ी हमना को देखा, जिसके चेहरे पर न जाने क्या कुछ था। निदामत, शर्मिंदगी, दुख। क्या वो हाफा के दुखों का अजाला कर सकती थी? इसकी अजियतों को कम कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे मरने क्यों नहीं दिया? फिजा में इर्ताश बरपा हुआ, और साथ शायद वहां मौजूद नफूस के दिलों में भी। हादी ने सर उठाकर अजियत भरी नजरों से हाफा को देखा, जो अब अपने हाथों की लकीरों पर उंगलियों से नक्श बना रही थी। हमना कुर्सी खींचकर हाफा के पास बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रद्द अमल जाहिर करे। वो हाफा को हमेशा से तकलीफ पहुंचाती आई थी, मगर आज उसे देखकर हमना को बेतहाशा दुख महसूस हो रहा था। एक ऐसा एहसास शर्मिंदगी था जो दिल में उठता महसूस हो रहा था। कैसा बोझ था। वो हाफा के चेहरे को देखती गई। हाफा की स्याह चमकती आंखें झुकी हुई थीं। ये आप क्या कह रही हैं? वो बोला तो हाफा अपनी ही हालत पर हंस पड़ी। ये कैसी दुख भरी मुस्कुराहट थी। हादी सोच कर रह गया। मुझे मरने देते ना। रोज रोज के इस तमाशे से तुम लोगों की भी जान छूटती। वो अपनी आदत के बरक्स तल्ख हुई थी। वो ऐसी तो नहीं थी। वो ऐसे तो कभी भी नहीं थी। अपिया। हादी की नजरें खामोश एहतजाज करने लगी कि बस अब अपिया खामोश हो जाए। रात के इस पहर ऐसी बातें मत करें। पता नहीं तुम्हारे आने पर वो कहाँ गायब हो जाता है। पता नहीं वो मुझे क्यों दिखाई देता है। बताओ ना हादी, वो मुझे क्यों दिखाई देता है? मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी हालत फिर से खराब होने लगी थी। हमना ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए थे, जैसे इस मंजर से भाग जाना चाहती हो, मगर कदम चलने से इनकारी हो जाए। बताओ ना हादी, मैंने क्या गुनाह किया है? मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती। तुम इसे बताओ ना कि हाफा ने कुछ नहीं किया। वो दोबारा से पैनिक हो रही थी। हादी ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। हमना ने हादी के बड़बड़ाते लब देखे। वो शायद कुछ पढ़ रहा था। फिर उसने हाफा के सर के ऊपर फूंक मार दी। अब यह सो जाए। हादी की बात पर हाफा एक झटके से इससे अलग हुई और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो फिर से आ जाएगा। मैं नहीं सोऊंगी। वो फिर से आ जाएगा। उसकी गर्दान पर हादी ने लंबा सांस भरा और मेज़ की जानिब बढ़ा। उसे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ा था। वो बहुत जल्दी समझदार हो चुका था। मेज़ की तरह से गोलियां निकालते हुए उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। वो हाफा को इन सुकून वाली टैबलेट्स की आदत नहीं डालना चाहता था, मगर अब कोई चारा भी नहीं था। सिर्फ आज की रात वो अपने आप से अहद करता पलटा। अब इसके चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट छाई थी। वो गोलियां लेता हाफा की जानिब बढ़ा। आपने आज दवाई नहीं ली ना? चलें शाबाश, मेडिसिन लें। साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसने गोली हाफा की जानिब बढ़ाई। हादी की तवक्को के बरक्स वो गोली निकल चुकी थी। पानी के चंद घूंट भरने के बाद उसने हादी को देखा। तुम यहीं रहो, वरना वो दोबारा आ जाएगा। हादी इस बात में सर हिलाता उसके पास बैठ गया। चंद लम्हे बैठे रहने के बाद हाफा को महसूस हुआ कि इसके दिमाग पर गनूदगी छा रही थी। उसे आंखें खुली रखने की कोशिश करनी चाहिए, मगर यूं लगा जैसे किसी ने पलकों पर मनो बोझ लाद दिया हो। फिर कुछ देर बाद उसको नींद ने घेर लिया। उसे सोया देखने पर हादी आहिस्तगी से उठा और हमना को कमरे के कोने में आने का इशारा किया। वो अब इसे हाफा के साथ रहने की तलकीन कर रहा था, जिस पर हमना ने इस बात में सर हिला दिया। वो इतना तो कर ही सकती थी।
کچھ دیر بعد وہ دونوں حافہ کے چہرے کو دیکھتے رہے جس پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر ہادی لمبا سانس بھرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ ہمنا حافہ کے ساتھ بستر پر آ لیٹی۔ سوچتے سوچتے اسے بھی نیند نے آ گھیرا۔ حافہ پلیز بات کو سمجھو، مت جاؤ، ہمنا کو کھلاتے ہوئے بولی، جبکہ حافہ اپنے کام میں مگن تھی، جیسے اس نے ہمنا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ شیشے کے سامنے کھڑے حافہ کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ اپنے عکس سے نظریں چراتے نقاب کرنے لگی۔ ہمنا چند لمحے اس کی بے نیازی دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ حافہ نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ اب وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمنا لوٹی تو ہادی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اب حافہ نقاب کر چکی تھی، اس کی سیاہ آنکھیں نقاب سے چھلک رہی تھی۔ ہادی نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی جو اب اپنا بیگ اٹھا چکی تھی۔ اپیا، آپ یوں نہیں جا رہی، آرام کریں۔ ویسے ہادی نے خود نیند کی گولی دی تھی تو وہ اتنی جلدی کیسے جاگ گئی تھی؟ حافہ نے ہادی کی بات کو بھی انسنا کر دیا۔ اپنی بات کی بے وقتی پر ہادی آگے بڑھا اور حافہ کے سامنے جا کھڑا ہو۔ کیا مسئلہ ہے اپیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ سیاہ آنکھیں اٹھیں اور انہوں نے ہادی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں ہوں مسئلہ۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ تھامنا چاہا مگر حافہ پیچھے ہو گئی۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، میں منحوس ہوں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا سا تھا۔ ہادی خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ آپ منحوس نہیں ہیں، اب آپ بات کو زیادہ بڑھا رہی ہیں۔ ہمنا ان کے درمیان خاموش تماشائی تھی۔ ہادی کب تک اپنے آپ سے اور مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ مان لو میں منحوس ہوں، اب بہت جلد پاگل بھی ہو جاؤں گی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اس نے ہادی کی دوسری بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اپیا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ حافہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بات پر یقین کر لیا جائے، مگر نہیں، اب نہیں۔ اب وہ ہادی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ جھوٹ عبدالہادی، یہ جھوٹ ہے، اب مجھے جانے دو۔ وہ اس کے دائیں جانب سے آگے بڑھنے لگی مگر پھر ہادی سے اس کے سامنے آ گیا۔ میری اپیا تو ایسی نا امیدی والی باتیں نہیں کرتی۔ اس کا جملہ حافہ کی آنکھیں نم کر گیا۔ اب ہمنا بھی ہادی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ آنکھوں نے بے بسی سے اپنے سامنے کھڑے نوجوان لڑکا اور لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں اس کے فیصلے کو کمزور کر رہے تھے۔ جانے دو۔ ایک لمحے کو وہ رکی۔ پلیز، وہ التجا کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس کے آگے سے ہٹ جائیں اور اسے باہر کھلی فضا میں سانس لینے دے۔ یہاں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، آپ آج یونی نہیں جائیں گی۔ وہ ذرا دو ٹوک لہجے میں بولا۔ ہادی، وہ ڈاکٹر مجھے وہی گولیاں دے گا جو کل تم نے مجھے کھلائیں۔ اس کے سادہ سے جملے پر ہادی کا سر جھک گیا مگر اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا۔ حافہ، وہ تمہارا علاج کرے گا۔ ہمنا کی بات پر حافہ نے اپنا سر جھٹکا۔ میرا علاج اس کے پاس نہیں ہے۔ ہادی کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ پھر کس کے پاس ہے؟ حافہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر جب بولی تو آواز اس قدر مدھم تھی کہ ہادی اور ہمنا بمشکل سن پائے۔ جس کے پاس ہے وہ جب چاہے گا مجھے ٹھیک کر دے گا۔ خیر، اب سے آنکھوں نے اس کی لڑکی کی جانب دیکھا۔ مجھے چھوڑاؤ ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ اسپاٹ لہجہ۔ ہادی ایک دفعہ پھر بے بس ہوا تھا۔ وہ کیوں اپنی ساری باتیں منوا لیتی تھی؟ آپ کا انہیلر کہاں ہے؟ ہادی کے سوال پر اس نے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ بے فکر رہو، مجھے دورہ صرف رات کے وقت ہی پڑتا ہے۔ ہادی اور ہمنا نے تعصب سے سر ہلائے۔ رکے، مجھے تیار ہونے دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ ہادی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمنا بھی حافہ کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو ٹٹول رہی تھی۔ کہاں کھوٹ تھا؟ ان لکیروں میں یا پھر ان کی قسمت میں؟ ان سے کہاں کوئی غلطی ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، وہ تو اسے نہیں جانتی تھی مگر اب وہ کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ اسے اس کے بارے میں جاننا تھا۔ وہ اب اس کے بارے میں سب کچھ جان کر ہی رہے گی۔ اسے یاد تھا کہ ضروری چیزوں کا تجسس انسان کو پار لگاتا ہے مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ غیر ضروری چیزوں کا تجسس انسان کو مار دیتا ہے۔ کیسا دکھتا ہے؟ اسے آنکھوں میں کسی کا عکس نظر آیا۔ وہ اسے اب نہیں ڈرے گی۔ اس نے پہلے بھی اپنے آپ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے نہیں ڈرے گی مگر اس دفعہ اس کی وحشت بھری نظریں دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ مگر وہ کیوں اپنے حواس کھو بیٹھی؟ وہ تھک گئی تھی۔ وہ اب اس ہیولے کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ حافہ کی سوچیں تھمی اور سیاہ آنکھوں نے ہمنا کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟ حافہ چند لمحے اسے دیکھے گی اور پھر لمبا سانس بھرا۔ انسان کے جیسا۔ ہمنا بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ مگر وہ انسان نہیں ہے، کوئی چھلاوا سا ہے جو اچانک سے آ جاتا ہے اور پھر ہوا میں گم ہو جاتا ہے۔ حافہ اب اپنی نظریں آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔
اس کی کلاس شروع ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ جوان ہے، اس کا قد مناسب سا ہے، آنکھیں ہر وقت دہشت سے سرخ ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہے، اور ہاں، وہ ہر وقت کالا لباس پہنے رکھتا ہے۔ حافہ نے آنکھیں کھولی تو ہمنا اسے حیرت سے تک رہی تھی۔ حافہ نے سوالیہ انداز میں اپنا ابرو اٹھایا۔ تم مجھے اس چھلاوے کا حلیہ بتا رہی ہو یا کسی ماڈل کا؟ اس کے انداز پر حافہ ہنس پڑی۔ ماڈل؟ اب اس کا حلیہ ہی ایسا ہے تو میں ایسا ہی بتاؤں گی نا؟ ہمنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے مطابق تو وہ کوئی بوڑھا ہونا چاہیے تھا، ہاتھوں میں چھڑی لیے، چہرے پر غضب لیے، آنکھوں میں غصہ لیے۔ اب کی بار حافہ ہمنا کی بات پر مکمل ہونے سے پہلے ہی کہکہا لگا کر ہنسی تھی۔ ہمنا بھی اسے دیکھ کر ہنس دی۔ کچھ دیر پہلا والا سرد پن زائل ہو چکا تھا۔ اسے لمحے کالج کی یونیفارم پہنے ہادی کمرے میں داخل ہوا تو دروازے پر ہی تھم گیا۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ۔ اللہ ان دونوں کی مسکراہٹ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ زیر لب دعا مانگتا وہ اندر داخل ہوا۔ ارے بھائی، کس بات پر اتنے کہکہے لگائے جا رہے ہیں؟ وہ ہمنا کے ساتھ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اور آپ ابھی اپنا نقاب اتاریں، پہلے ناشتہ کریں گے اور پھر آپ کو یونی لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کی سنے بغیر ہی اپنے کہنے لگا۔ پھر ہمنا اسے کچھ دیر پہلے کی بات بتانے لگی۔ اب ان تینوں کے کہکہوں کی آواز کمروں میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں لیکچر شروع ہونا تھا۔ ابھی ہائد کلاس میں نہیں آیا تھا، ایسے سب باتوں میں مصروف تھے۔ عبور پرسوچ نظروں سے حافہ کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ آج زیادہ ہی خاموش تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کہیں حمزہ نے تو نہیں کچھ کہا؟ وہ چل ہمیں اسے دیکھتی رہی۔ میں تم سے نہیں بولتی حافہ۔ ایک دم اس نے حافہ سے رخ پھیر لیا۔ حافہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کافی دیر سے عبور کی نظریں اپنے اوپر اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر اسے اچانک کیا ہو گیا؟ اب میں نے کیا کر ڈالا؟ وہ بیچارگی سے بولی تو عبور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اف پیاری حافہ، تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی نا؟ اس نے یوں ہی رخ پھیرے بات کی۔ اس کے خفگی سے کہنے پر حافہ کی سیاہ آنکھوں میں تعجب در آیا۔ مس عبور، آپ کیا اپنی بات کو وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ اس نے اپنی گود سے کتاب اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ وہ مکمل طور پر عبور کی جانب متوجہ تھی۔ جی بالکل، میں ایکسپلین کرنا پسند کروں گی۔ وہ اب اس کی حافہ کی جانب پلٹی تھی۔ وہ دونوں مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر حافہ مسکرائی۔ مس حافہ، آپ اپنی کوئی بات عبور سجاد شاہ سے شیئر نہیں کرتی، اور تو اور تم منگنی شدہ نکل آئی۔ کیا میں اتنی بری ہوں جو تمہارے راز بھی محفوظ نہ رکھ پاؤں؟ اس کے ایموشنل ڈرامے پر حافہ نے بمشکل خود کو کہکہا لگانے سے روکا۔ مس ڈرامہ کوئن، جب کوئی بات ہوگی تب ہی بتاؤں گی نا، اب آپ اپنا ڈرامہ بند کریں۔ اس لقب پر عبور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لوگوں کو الٹے ناموں سے صرف عبور سجاد شاہ ہی پکار سکتی تھی، مگر یہ حافہ نے تو اسے ڈرامہ کوئن کہہ ڈالا تھا۔ اس سے پہلے کہ عبور اپنے دفاع میں کچھ بولتی، ہائد کلاس روم میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر آنے پر خاموشی چھا گئی۔ عبور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نیلے ڈریس کوڈ کے ساتھ سیاہ ہائی نیک پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ امبر آنکھیں ہمیشہ کی طرح خاموش تھیں اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک چیز کا اضافہ تھا، اور وہ تھی پانی کی یہ بوتل۔ اس نے وہ بوتل روسٹر روم پر رکھی اور پلٹا۔ مجھے لگتا ہے یہ پکاؤ آج ہمیں کچھ زیادہ ہی پکانے والا ہے۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ حافہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پکاؤ؟ ایک نیا نام۔ ہائد کا ایک الگ اور تھا۔ وہ جب بھی کلاس روم میں داخل ہوتا تھا چاروں جانب خاموشی چھا جاتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک روب تھا۔ اس کی سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، جس کی وجہ سے طالب علم اس سے کوئی بھی فضول بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ اب اپنے لیپ ٹاپ کو پروجیکٹر کے ساتھ اٹیچ کر رہا تھا۔ وہ لوگ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کہیں مس کھڑوز کو زوتو نہیں منے؟ عبور نے ایک دفعہ پھر سرگوشی کی۔ حافہ نے ایک برہم نگاہ اس پر ڈالی، مگر عبور پر کون سا اثر ہونے والا تھا؟ اب وہ خاموشی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے پوری کلاس روم کا جائزہ لیا۔ اس کے پیچھے وائٹ بورڈ پر ہیومینٹی کے لفظ جگمگا رہے تھے۔ حافہ بھی اب دلچسپی سے سیدھی ہو بیٹھی، جبکہ باقی سب حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔ یہ آرکیالوجی میں ہیومینٹی کہاں سے آ گئی؟ السلام علیکم ایوری ون، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ آج بہت اہم پیغام پہنچانے آیا تھا۔ آج ہم انٹروڈکشن ٹو آرکیالوجی نہیں بلکہ انسانیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سب تو جانتے ہوں گے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ نہ جانے کیوں تنزیہ ہوا۔
اس کے سامنے کچھ ایسے طالب علم تھے جو اسکالرشپ کے ذریعے یہاں تک پہنچے تھے تو کچھ اپنی خاندانی حیثیت کے بلبوتے پر یہاں موجود تھے۔ ایک بات پر نئے اسٹوڈنٹس میں سرگوشی ابھری تھی کہ اب ہمیں یہ انسانیت کا درس دے گا۔ ان میں وہ نوجوان شامل تھے جو یونیورسٹی کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے تھے۔ آپ میں سے جو نہیں سننا چاہتا وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اس کے سرد لہجے پر سرگوشیاں تھم گئیں، مگر کسی میں بھی وہاں سے جانے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ چند لمحے انتظار کرتا رہا اور پھر اپنی بات جاری کی۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ اسے سوال کرتے ہوئے سلائیڈ آگے کی تو وہاں چند زخمی بچوں کی تصویریں ابھرنے لگیں۔ وہ بچے آہو بکا کر رہے تھے، ان کے چہروں سے ہی اذیت جھلک رہی تھی۔ کوئی رحم دل وہ منظر دیکھو تو کیسے اس کا دل نہیں بسچے؟ کیا پھر یہ انسانیت ہے؟ اب ایک بوڑھی عورت نظر آنے لگی تھی جس پر ایک کتا بھونک رہا تھا۔ اس کے خوفناک دانت دیکھ کر سب نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اس معصوم بڑھیا پر کیا بیت رہی ہوگی؟ یا پھر یہ انسانیت ہے؟ اب کی بار وہاں ایک دھماکہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسمار ہوتی عمارتیں، دھوئیں کے اٹھتے ہوئے بادل، پورا کا پورا علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ یہ فلسطین کے مناظر تھے۔ وہ لمبا سانس بھرتے ہوئے چھوٹے سے اسٹیج پر دائیں سے بائیں چلنے لگا۔ انسانیت کسی ایک مذہب کی میراث نہیں، ہر مذہب میں ہی انسانیت کا درس دیتا ہے، پھر اس قدر ظلم و ستم کیوں؟ سب لوگ اسے دم سادے سن رہے تھے۔ کیا انسانوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ انسانیت نام کا لفظ ہی انسان سے نکلا ہے اور ہم انسانیت سے ناپید کریں۔ ہم کیا ہیں؟ کبھی اس بات کو سوچا ہے؟ انسانوں کے نام پر چلتے پھرتے روبوٹ، ورنہ روزانہ ایک طرح کی روٹین کے مطابق چلتے۔ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، معمول کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، رات کو کچھ موبائلز پر وقت ضائع کرتے ہیں تو کچھ تھکاوٹ سے اس قدر چور ہوتے ہیں کہ بستر میں دبکتے ہی نیند کی آغوش میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ کیا ہم نے ان معصوم لوگوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصل کیا ہے؟ کیا ہم محض مٹی کے مجسمے ہیں؟ مٹی کے مجسمے تو عجائب گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ مٹی کے مجسموں سے ہٹ کر ہم کیا ہیں؟ وہ لمحے بھر کر رکا۔ ہمارے اندر روح پھونکی گئی ہے، نفس پرویا گیا ہے، خودی کو بنایا گیا ہے۔ ہمارے اندر انا موجود ہے، ہماری اپنی سوچیں اور خیالات ہیں۔ ہمارے اندر ہر جذبے کو سمجھنے کے لیے دل موجود ہے۔ یہ سب ہمیں ہی کیوں دیا گیا؟ کیوں؟ ہمارے رب نے فرشتوں کو آدم کو ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے فرشتوں اسرائیل کو سجدہ کرو، مگر نہیں، آدم کو یہ درجہ دیا گیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کو بچا لاتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ اے انسان، کیا تمہیں وہ منظر یاد نہیں جب تمہارے باپ آدم کے آگے ان گنت تعداد میں فرشتے سجدہ ریز تھے؟ جب تمہیں افضل المخلوقات کا درجہ دیا گیا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں جب شیطان عزرائیل سے ابلیس بنا؟ کیا تمہیں شیطان کی وہ مہلت نہیں یاد جو قیامت تک اسے دی گئی ہے؟ جب تمہیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پھر تم کس کے دھوکے میں مبتلا ہو؟ کیا تمہیں انسانیت سے منہ موڑ لینا زیب دیتا ہے؟ تمام تر احساسات اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی تم لوگ مظلوم بچوں اور لوگوں کو فراموش کر کے آپس میں ایسی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کیا تمہیں اس وقت سے خوف نہیں آتا جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیوں نہ کی؟ وہ خاموش ہوا تو سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ایک پل کو مسکرایا۔ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں، ہمارے بہن بھائی جو وہاں بوند بوند کو ترس رہے ہیں، ذرے ذرے کے لیے رو رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے حصے کا فرض نہیں نبھائیں گے؟ کیا آپ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ اس حد تک مدد کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، شاید قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لیکچر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس کے لفظوں کا جادو وہاں موجود تھا۔ اپنے چیمبر میں موجود حمزہ ایک کیس اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر پوری توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس نے سر کرسی سے ٹکا دیا۔ دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے فائل میز پر اچھال دی اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ سیاہ آنکھیں پھر سے اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اپنے چہرے پر بھی کھلنے والی مسکراہٹ وہ خود بھی انجان تھا۔ کچھ لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تھم گیا۔ آنکھیں کھول کر آنے والے کو اجازت دی۔ اب اس کے سامنے تیمور کھڑا تھا، ہاتھوں میں خالی لفافہ لیے۔ حمزہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ حضور، یہ تصویر۔ حمزہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تیمور نے تعجب سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جس میں لرزش تھی۔ حمزہ شاہ کا ہاتھ کپکپا رہا تھا؟ نہیں،
اس کا سارا وجود ہی کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ تیمور نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حمزہ اپنے ہاتھ میں موجود اس خاکی لفافے کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ اب وہ تیمور کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ کیا تم نے اس تصویر کو دیکھا؟ لہجے کی ناگواری نے تیمور کو ڈرا ڈالا۔ وہ حضور، بس ایک نظر۔ وہ سر جھکائے بولا تو حمزہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ اس نے اپنے اشتعال کو دبانے کی کوشش کی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور کل تک میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا تو تیمور نے اس کی جانب دیکھا۔ حضور، باقی ڈیٹیلز؟ حمزہ نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا۔ معافی حضور، مجھے معاف کر دیں، میں جاتا ہوں۔ اس کے باہر جانے پر حمزہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کا دھواں فضا کو بوجھل کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس خاکی لفافے کی طرف جا رہی تھیں۔ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے آدھی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اس لفافے کو تک رہا تھا۔ کیا وہ ان سے آنکھوں کے تقدس کو پامال کر دے؟ کیا وہ اس کا چہرہ دیکھ لے؟ اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ اس لفافے کو کھولے اور حافہ کا چہرہ دیکھ لے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا نگاہیں جھکانا یاد آ گیا۔ وہ جو خود کو پردے میں چھپا کر رکھتی ہے، کیا وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے بے پردہ کرے گا؟ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے اس لفافے سمیت تصویر کو چاک کر ڈالا۔ چند لمحوں بعد تصویروں کو ٹکڑوں کو دیکھے بغیر ایک دراز میں ڈال دیا۔ وہ دراز میں ٹکڑے ڈالنے کے بعد پلٹا تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ تیمور کے پاس وہ تصویر کہاں سے آئی؟ مگر وہ ابھی تیمور کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لمبا سانس بھرتا کرسی پر ٹھہر گیا۔ وہ بالآخر اس نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ درخت کے پتے دھوپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھل رہے تھے، جن کے نتیجے میں زمین پر نقش بنتے جا رہے تھے۔ پھپھو کی جانچتی نظریں اس کی ہتھیلیوں کو نم کر رہی تھیں۔ حاتم سے ملنا ہے؟ ان کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم باہر آؤ، ہمنا آئی ہے۔ انہوں نے وہیں بیٹھے حاتم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد حاتم اپنے کمرے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، البتہ بھوری آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جسے ہمنا پہچان نہیں پائی۔ السلام علیکم۔ ہمنا نے سر کی جنبش کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اب وہ اس کو بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بھائی میری بہو آئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے کچن میں جانے کے بعد حاتم نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ہمنا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دونوں الگ الگ چارپائیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بیوی کہلوانے سے تو تم نے انکار کر دیا، پھر کس حیثیت سے یہاں آئی ہو؟ وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہمنا نے روحان سی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز مجھے طلاق دے دو، مدھم آواز میں التجا کی۔ پلیز میرے پاس سنو، یہ نکاح طلاق کوئی گڈے گڈیوں کا کھیل نہیں ہے، اور ہمیں اس مقدس رشتے کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ ہمنا نے خفگی سے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ کوئی نجومی تھا بھلا؟ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ ہمنا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوبصورت مرد اسے ہرگز پرکشش نہیں لگا تھا۔ ہاں، شاید اگر وہ عدیل سے محبت نہ کرتی تو حاتم کے ساتھ زندگی خوبصورت گزارتی۔ وہی جو تمہیں اپنی محبت کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ طلاق ہماری ہوگی، مگر جھگڑا دو گھروں کے بیچ میں ہوگا۔ رشتہ صرف ہمارا ہی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اور ماں اور ماموں کا رشتہ بھی تراڑ آ جائے گی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوہ ماں کو ایک اور دکھ سے کیسے روشناس کرواتا؟ اس میں دشمن کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، مگر اپنی ماں کو تکلیف دینے کی بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے کبھی طلاق نہیں دو گے؟ اس کے نم لہجے پر حاتم نے گہرا سانس لیا۔ ہمنا، رشتوں کی خاطر محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو ہمنا اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے محبت سے دستبردار ہونے کو کہہ رہا تھا؟ تمہیں شاید کسی سے محبت نہیں ہوئی، اسی لیے ایسی ظالمانہ باتیں کر رہے ہو۔ یہ فکرہ کہتے ہوئے ہمنا کو یوں لگا جیسے حاتم کی آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا تھا۔ آنکھیں ساکت ہوئی تھیں، کوئی ملال سا ابھرا تھا، کسی انکہی پچھتاوے نے ان آنکھوں کا رخ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے حاتم عبدالرحمن تھما تھا، مگر پھر نظریں بے تاثر ہو گئیں۔ ہمنا کو لگا جیسے اس نے حاتم کے کسی گھاؤ پر نمک چھڑک دیا۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ بزدل ہو تم۔ حاتم کی آنکھوں میں نہ ہی غصہ چھایا اور نہ ہی کچھ جذبہ۔ وہ اب سر جھٹک کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بزدل لفظ مرد کی انا کو ٹھیس پہنچاتا ہے، آئندہ اس لفظ سے پرہیز کرنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہمنا کو حیرت ہوئی تھی کہ حاتم کو غصہ کیوں نہیں آیا تھا، اس پر حاتم کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا تھا۔ وہ تو تھپڑ کھا کر واویلا کرنے کے انتظار میں تھی، مگر وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟
اس نے ہمنا کی باپ کی طرح اپنی بیوی کو کیوں نہیں مارا؟ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ اس کے حیرت بھرے لہجے پر حاتم چونکا۔ اس نے حیرت سے ہمنا کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہمنا نے اس سے یہ سوال کیوں پوچھا تھا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ چہرے پر تعجب تھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں بزدل کہا۔ وہ چند لمحے اس سے تکتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ وہ تو کافی پرسکون انسان تھا۔ اول تو میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا، اور اپنی بیوی پر تو ہرگز نہیں۔ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ اس نے کچن کی جانب اشارہ کیا جہاں سے چائے پکوڑوں کی ملی جنو مہک اٹھ رہی تھی۔ ہمنا نے اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اور دوم، میں بزدل ہوں۔ تم نے سچ کہا، میں ایک بزدل انسان ہوں۔ ہمنا کو پھر سے لگا کہ اس نے حاتم کی نگاہوں میں کسی کا عکس دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اسے یہ بات جاننے دے رہا تھا۔ کیا وہ واقعی میں کسی سے محبت کرتا تھا؟ اور اگر کرتا تھا تو اسے طلاق کیوں نہیں دے رہا؟ تم مجھے طلاق دو گے یا نہیں؟ تو ٹوک لہجہ۔ طلاق کے لیے ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ تم بتا، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو خاندان والوں کو کیا جواب دیتی پھرو گی کہ تمہیں طلاق کیوں ہوئی؟ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے کسی کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، مگر تمہیں سننی پڑیں گی۔ وہ طلاق دینے سے انکار نہیں کر رہا تھا، مگر بغیر کسی وجہ کے طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تم بس طلاق دے دو، میں سب کی باتیں سن لوں گی۔ حاتم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی کسی صورت بھی ماننے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں آج ہی وکیل سے بات کروں گا۔ میرے جانے کے بعد تمہیں نوٹس مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات سن لو، مجھے جیسا ہیرا تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہمنا کے چہرے پر بھی ایک دم سے ہی مسکراہٹ کھل گئی۔ بہت بہت شکریہ حاتم، تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ حاتم مسکرا اٹھا۔ کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ اس کی مسکراہٹ تھمی۔ اتنا تو مجھے بتا ہی سکتے ہو۔ وہ اس کی بے تاثر نظروں سے خائف ہوئی تھی۔ حاتم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں۔ اس نے بہت کچھ حلق سے اتارا تھا۔ ہمنا کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنے کندھے اچکا دیے۔ اسے کیا؟ اسی لمحے صوفیہ بیگم وہاں آ گئی۔ چلو بچوں، اندر چلو، میں نے دسترخوان لگا دیا ہے۔ اب ہمنا صوفیہ بیگم سے باتیں کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حاتم معذرت کرتا وہیں بیٹھا تھا۔ ماما، کچھ کرے نا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اپنے لاؤنج میں بیٹھی کسی لایا عمل کو تشکیل دینا چاہتی تھیں۔ دونوں کے دماغ کو سازش بننے کو تیار تھے جس کے ذریعے سے وہ کامیابی کے نزدیک پہنچ پاتی۔ ماما، حمزہ حبور سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ ہیرا کی آنکھوں میں اضطراب تھا، غصہ تھا۔ نہیں کرتا وہ اس سے محبت، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے بھی کبھی بھی حمزہ کی نظروں میں حبور کے لیے محبت نہیں دیکھی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ یہ جو بال ہے نا، ان کو میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیا، بے وقوف لڑکی۔ انہوں نے اپنے ڈائی شدہ بھورے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے ایک نظر ان کے بالوں پر ڈالی۔ مگر یہ تو براؤن ہے۔ نادیہ بیگم کا دل کیا کہ وہ اس کا سر دیوار میں مار دیں یا پھر اپنا۔ تم میں بالکل بھی عقل نہیں ہے ہیرا، گاؤں کی سردارنی کیسے بنو گی؟ انہوں نے اپنے سر کو تھام لیا۔ ہیرا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ ماما، وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ تم میری بات دھیان سے سنو۔ ایک دم ان کا دھیان سامنے پڑی پیالیوں کی جانب گیا۔ ہائے اللہ، چائے! یہ تو ٹھنڈی ہوگی، چلو چائے پیو۔ انہوں نے شیشے کی میز پر سے ایک پیالی اپنے لیے اٹھائی اور ایک ہیرا کو تھما دی۔ ہیرا پیالی کو واپس میز پر رکھ چکی تھی۔ فی الحال اسے سوائے حمزہ کی کسی چیز کی میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے سجاد بھائی کے ارادے صاف صاف نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ان کی عمر 40 سے 45 تھی، مگر فٹنس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی دکھتی تھی۔ کیسے ارادے؟ حبور کو شاہ گڑھ کے سردارنی بنانے کے ارادے۔ وہ جب شادی کر کے اس گھر میں آئی تھیں تب ان کی عمر کافی کم تھی اور وہ تب سے حویلی کی ٹھاٹ باٹ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ تب سے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر ان کے ہاں کوئی بیٹی ہوئی تو وہ اسے اس گاؤں کی سردارنی بنائیں گے۔ تم فکر مت کرو، حمزہ شاہ سے صرف میری بیٹی کی ہی شادی ہوگی۔ انہوں نے ہیرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ابھی تو وہ لوگ تیسرے امیدوار سے ناواقف تھے۔ تم بھی حمزہ سے بات چیت کیا کرو۔ حبور کو دیکھو کیسے بنا جھجک اس سے بات کرتی ہیں۔ ان کی بات پر ہیرا نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ مجھے خود سے بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ اس نے صرف حبور کو اپنے سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسے یاد آیا کہ حبور کس طرح سب کے سامنے اس سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو، حمزہ کو اپنی سائڈ پہ کرو۔ اگر وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہو گیا تو سجاد بھائی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے ہیرا کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو کسی لڑکی کو ورغلانے کا کہہ رہی تھی؟ میں مہروں کی طرف جا رہی ہوں، تم چلو گی؟
اس نے اپنی ایک دوست کا نام لیا جس پر ہیرا نے بے دلی سے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد ہیرا وہاں سے اٹھ گئی۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر سے شام ہونے کی تھی، وہ وہیں گمسم سا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے موجود ایشٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھر چکا تھا۔ کمرے سے بوجھل سے مہک آ رہی تھی۔ دن میں اس سے ملنے کئی لوگ آئے تھے مگر وہ سبھی کو ہی انکار کر چکا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں، وہ صدیوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ خود پر بہت سب جما کر بیٹھا تھا، ورنہ صبح سے 1000 دفعہ اس نے ایک دراز کو دیکھا تھا۔ 1000 دفعہ اس کے دل میں ان ٹکڑوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور جتنی دفعہ وہ خواہش پیدا ہوئی اتنی دفعہ ہی اس نے اس تمنا کو دبا دیا، اتنی ہی دفعہ اس نے اپنے دل کو مارا تھا۔ اس نے تو بچپن سے ہی اپنی ہر تمنا کا پورا کیا تھا، جو چاہا تھا وہ پایا تھا۔ تو اب ایسی کون سی چیز تھی جو اس کے قدموں کو روکے ہوئے تھی؟ وہ کیوں چاہتے ہوئے بھی سلماری کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا؟ آفا، تم بس ایک بار مل جاؤ، سارے سوالوں کے جواب لوں گا، ایک یقین سے کہا گیا، کیوں جیسے قسمت میں یہی لکھا گیا تھا۔ اسے اپنے قدموں کی گرد بندھی زنجیر کو توڑنا تھا، اسے آفا کو حق کے ساتھ دیکھنا تھا۔ یقین مانو، تمہارے ملنے کی خوشی سردار بننے کی خوشی سے زیادہ ہوگی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں آفا، جب تم آفا نعیم سے آفا حمزہ شاہ بنو گی۔ وہ کرسی پر جھولتا جا رہا تھا، اب اس پر ایک سرچاری کی کیفیت چھائی تھی، چہرہ دمک رہا تھا، خوشی اس کے وجود سے ایسے پھوٹ رہی تھی کہ کوئی بھی انسان اسے اس وقت دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ حمزہ شاہ کو محبت ہو گئی ہے۔ ایسی محبت جو چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، جو فضا کو مہکا دے، ایسی محبت جو اپنا آپ بھلا دے، ایسی محبت جو محب کو ایک الگ دنیا سے روشناس کروا دے۔ اور عن قریب حمزہ شاہ اس دنیا میں گم ہونے والا تھا۔ آغاز ہو چکا تھا بربادی کا، مٹ جانے کا، مٹا دینے کا۔ آغاز واقعی میں ہو چکا تھا۔ اس کا فون بجتا جا رہا تھا مگر وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ وہ خوابوں کی ایک دنیا بسائے بیٹھا تھا جس کا مرکزی کردار آفا تھی۔ کیا یہ محبت نہیں تھی؟ یکدم وہ رکا تو اس کے کانوں میں موبائل فون کی آواز گونجی۔ اس نے کوفت سے فون اٹھایا اور آف کر دیا۔ جو بھی کال کر رہے کرتا رہے۔ موبائل فون کو واپس رکھتے اس کے دماغ میں حبور کا سوال گونج رہا تھا کہ کیا وہ آفا سے محبت کرتا ہے؟ محبت؟ اسے تو محبت نامی لفظ کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا۔ اگر محبت عقیدت احترام کو کہتے ہیں تو ہاں، اسے اپنے باپ سے محبت تھی، اسے اپنے باپ کی تصویر سے عقیدت تھی جو حویلی کے لاؤنج میں لگی تھی۔ ہاں، وہ بابا حضور کا احترام کرتا تھا۔ اگر محبت یہ تھی تو اس نے ان لوگوں کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ پھر حافظ سے کون سا جذبہ منسلک تھا؟ اس نے تو آج تک اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر حافظ نے اس کی سوچوں پر قبضہ کیسے جما لیا؟ کیا وہ کوئی ساحرہ تھی؟ ہاں، وہ ساحرہ ہی تھی جس کی آنکھوں میں سحر بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ محبت ہی تو اس خطرناک کیوں تھی کہ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا؟ اس نے اعتراف کیا تھا کہ اگر یہ محبت ہے تو یہ کسی بھی نشے سے زیادہ طاقتور تھی، شہد سے زیادہ میٹھی تھی اور زہر سے زیادہ جان لیوا تھی۔ وہ لمبا سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب حویلی جانا تھا اور تیمور سے بھی بات کرنی تھی۔ وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے رفع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اس لڑکی کی تصویر تیمور کے پاس کیسے پہنچی جو اپنے آپ کو اتنے پردوں میں چھپائے رکھتی ہے۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسے تیمور کو حافظ کی معلومات نکالنے کا نہیں کہنا چاہیے تھے، اسے یہ معلومات حبور سے لینی چاہیے تھی۔ ایک آخری نظر اس کے انتراس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔